अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ज्वाइन किया है, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से, इसके साथ साथ चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स सेनेट के। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमरीका के 46वें सदर के इंतखाबात पे हैं। ट्रंप और जो बाइडन दोनों ही जीत के दावेदार हैं। इसके साथ साथ दोनों ही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं एक दूसरे पर इलेक्शन चुराने का। निज़ामी साहब अब तक जो फिगर सामने आ रहे हैं, 238 इलेक्टोरल जो वोट हैं वो जो बाइडन साहब को मिल चुके हैं और 213 जो हैं वो ट्रंप के हिस्से में। 6 रियासतें हैं जिसमें विस्कॉन्सिन है, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नोवाडा एंड नॉर्थ कैरोलिना। इसके रिज़ल्ट्स अभी आना बाकी हैं। कितना मुख्तलिफ है ये इलेक्शन जो पिछली 3 दहाइयों में इंतखाबात होते रहे अमरीका में उनसे? मेरे ख्याल से ऐसा इलेक्शन बाद में तो शायद हो जाए ट्रंप की डिवाइजिंग पॉलिसीज़ के बाद। पहले मुझे नहीं कभी याद पड़ता कि इस हद तक पोलराइजेशन बढ़ी हो। मुझे ख़ुद पाकिस्तान ही याद आता है कि एक ज़माने में यहाँ बड़ी पोलराइजेशन थी। आजकल भी जिस तरह इमरान खान जो है, ही इज़ ऑल्सो डिवाइज़र पॉलिसीज़ का दामी है। तो इन्होंने अमेरिका को ट्रंप ने डिवाइड करके रख दिया। तासुब की आड़ में, वाइट सुप्रीमेसी, रिलीजन सुनी नहीं थी बातें। ईगोइज्म, सेक्सिज्म मुराद है जो एक औरतों के बारे में था, सियाह लोगों के बारे में। अजीब एक कौम के ऊपर अज़ाम दुनिया के ऊपर तारी हुआ जी। और लगता तो है कि अब इससे छुटकारा हो जाएगा, लेकिन जो कुछ ट्रंपिज्म वो छोड़ के गए उससे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं होगा और काफ़ी टाइम लगेगी अमेरिका को अपने बेरिंग वापस आने पे, अपने बेरिंग्स में। अच्छा मुशाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आज वाकई बड़ा तारीखी दिन है, लेकिन ये बड़ा, मैंने तो कुछ दोस्तों से बात हो रही थी अमेरिका में भी, तो मैंने कहा कि ये कोई हमें ट्रंप की तकरीर के बाद मैंने कहा ये तो मुझे याद आ गया पाकिस्तान का जो चीज़ होती है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, वोट में फ्रॉड हुआ है और इस इलेक्शन को हम नहीं मानते और वो हम कोर्ट जाएंगे और इसका रिजल्ट्स गड़बड़ हुई है। तो ट्रंप ने जब उसको अंदाज़ा हो गया कि जो नंबर्स ऐड अप नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जो असल जो वोटिंग है वो मेल इन बैलेट्स हैं, वो कई लाखों में है। कथा कलामी माफ, तो हमारे पिछले इलेक्शन में भी तो इमरान खान ने भी तो यही स्वांग रचाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं पाकिस्तान के जो सियासत है उसमें जो कभी तकसीम होती है, धांधली की बात होती है, वही ज़बान मज़े की बात है अमरीकी सदर ट्रंप ने, जो इसको वाइट हाउस में मौजूद हैं, उन्होंने इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि हम वो इंकारी हैं इसको मानने से। तो उस हवाले से अमेरिका का भी अब जो ये भी एक अमेरिका के जवाल की निशानी है और उनके जो सिस्टम में इतनी शदीद खामियां हैं वो महज बड़े सामने आ गई हैं दुनिया के सामने कि वो सिस्टम जो जिस तरीके से जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो पूरी तरह शायद जमहूरी नहीं, कि आप पॉपुलर वोट जो अवाम के जो अक्सरियत का वोट है वो आप ले जाएं लेकिन फिर भी इलेक्शन हार सकते हैं। और पिछली दफ़ा भी आपको याद है यही हुआ था कि ट्रंप का जो अक्सरियती वोट नहीं था वो हिलरी के पास था, लेकिन फिर भी ट्रंप, चूंकि उनका सिस्टम बड़ा पेचीदा है ये इलेक्ट्रल वोट्स का कि हर स्टेट के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो वो उसे ले गया। लेकिन इसके जो है इसका मतलब है कि जो अमेरिका इमर्ज करेगा वो एक तकसीम वाला अमेरिका, और जो ट्रंपिज्म है वो ट्रंप के बगैर भी जिंदा रहेगा और उसकी बाकियात कह लें, उसकी सोच कह लें। आपने खुद जिक्र किया आपने और फैसल साहब ने, जो तकसीम है, तजाद है, जो नफरत है और रेसिज्म, सेक्सिज्म जो भी आप कहें, तो वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में ये भी अच्छी बात है कि अमेरिका को एक अपनी होश भी आ जाएगी। तो उसमें हमारे जैसे ममालिक जो पाकिस्तान है और ममालिक हैं, वो दुनिया में अमेरिका ने 9/11 के बाद जो तबाही मचाई है एटलीस्ट उसमें कुछ कमी आएगी और उनको अपने अंदरूनी खलफशार की वजह से कोई ऐसी खारजा पॉलिसी बहुत झारियाना शायद ना अपना सकें जो माजी में और पिछले 10, 15, 20 साल में अपनाई थी। तो ये एक मुस्बत बात है हमारे जैसे ममालिक के लिए। लेकिन मुझे और थर्ड वर्ल्ड के जो ममालिक है कि अगर कोई आदमी करीब आता है ट्रंप के पाकिस्तान में डिवाइजनेस के अंदाज से,
بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دینا، ملک کے اندر تفرقہ پانا، اور جو ساری اس قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ٹرمپ کافی حد تک ضیاء الحق سے ملتا جلتا تھا. لیکن ضیاء الحق جو تھے وہ اتنا براہ راست اور ڈائریکٹلی اس طرح تعصبات کا اظہار یا تقسیم کا اظہار نہیں کرتے تھے. وہ پالیسی کا حصہ ہو، وہ شاید خفیہ ہو یا خاموشی سے ہو، لیکن وہ یہ اوپنلی نہیں کہنا کہ اپنا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ گروپ ہے پراؤڈ بوائز، جو 22 اکتوبر کی ان کی ڈیبیٹ تھی بائیڈن کے ساتھ، اس میں کہا اس کو میں ویلکم کرتا ہوں، وہ ایک ریسسٹ گروپ ہے. یا ان کا جو رائٹ ونگ ملیشیا ہے جن کے پاس آرمز ہیں، ان کو کہا کہ آپ نکل آؤ باہر اور یہ کرو. تو وہ زیادہ سوفسٹیکیٹ طریقے سے آپریٹ کرتے تھے جنرل ضیاء. یہ جو ہے یہ تو اوپنلی اس میں تو تیا پانچا کر دیا، پرواہ نہیں کرتا. اور میرے خیال میں امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی. امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی کہتے تھے یہ کیا، وہ اپنے جنرلوں کو کہہ رہا تھا یہ تم نالائق ہو، تم انکمپیٹنٹ ہو. CIA کو گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں آپ کو سیک کر دوں گا FBI چیف کا. تو اس قسم کی جو ہے انپریڈکٹیبل اور ریکلیس آدمی، وہ اور ٹویٹ کر دے گا فوراً جیسے غصے میں آ کے، جیسے پاکستان کے خلاف ایک بار کی تھی 1 جنوری 2018 کو. تو اس کا کوئی تسلسل نہیں تھا چیزوں میں. مشاہد صاحب، اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں صدارتی محل میں، اور پھر ہم اپنے ریجن کی بات کریں، جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا، اینڈ دین وایا انڈیا جو چائنا کے ساتھ ٹسل ہے امریکہ کی، یہاں پہ ڈیموکریٹس کے آنے سے کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ کو کی پالیسی شفٹ آئے گا؟ اس میں 2 چیزیں آپ کر دیں. ایک تو جو بائیڈن کی جو سوچ ہے جس کی عکاسی کی ہے، ایک تو بائیڈن نے اعلان پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ انہوں نے اعلان کیا کشمیری عوام کے حوالے سے، ان کی انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور ہندوستان کی تنقید کی، جو خوشائند بات ہے. دوسری انہوں نے بات یہ بھی کی کہ میں پہلا کام یہ کروں گا کہ جو مسلمان کنٹریز کے خلاف جو بین لگا تھا 8-10 ممالک کے خلاف، وہ میں لفٹ کر دوں گا. جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے، انہوں نے جو کہا 2 چیزیں. ایک تو ہے کہ جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ جو ٹرمپ نے ختم کیا تھا وہ بحال کر دیں گے. اس کا مطلب جو علاقائی کشیدگی بڑھ رہی تھی، جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے حملہ بھی کیا، قاسم سلیمانی ان کے جنرل کو مار دیا. اور پھر دوسری بات جو چین کے حوالے سے بھی جو ان کا نئی سر جنگ کی تیاری جو ٹرمپ کر رہا تھا اور ان کے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس والے، اس میں بھی محض جو شدت تھی اور جو ٹینشنز تھی، کشیدگی، اس میں کمی آئے گی. جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا گیا ہے امریکن سسٹم میں، اور خاص طور پہ جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ وہ چین سے اتنے خائف ہیں اور ان کا اپنا بھی جو 9/11 کے بعد جو نقصان ہوا ہے، تو وہ ایک نئی اتحاد سا بنا رہے ہیں جس میں انڈیا کو فی الحال آگے کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ان کی جو اسٹریٹجک ترجیح ہندوستان ضرور ہوگی، لیکن ابھی فی الحال ان کو پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے، جہاں ان کو مار پڑی ہے. سب سے طویل جنگ ہے امریکہ کی تاریخ میں، اور پاکستان کے تعاون کے بغیر امن نہیں آ سکتا. اور پاکستان نے تعاون بھی کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ، ان کے مذاکرات بھی کامیابی سے کرائے. تو اب یہ ہوگا کہ ہمارے تعلقات میرے خیال میں اچھے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے. بائیڈن پاکستان کو جانتے بھی ہیں، ایز اے سینیٹر بھی آ چکے ہیں، اس پرانے دور میں بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات معمول سے بہتر ہوں گے. کوئی بریک تھرو کے امید نہ رکھیں، اور ہمیں جو پریشر ہے امریکہ کا ڈو مور کا، وہ پریشر نہیں رہے گا. اور ٹرمپ کا ایک یہ بھی تھا نا کہ جو سمجھے کہ اب اسرائیلی لابی کا خاص بندہ، ان کا اپنا جو داماد ہے جیرڈ کشنر، وہ ٹرمپ کا سب سے اسپیشل ایڈوائزر تھا مسلم ورلڈ کا. تو وہ تو ایٹ لیسٹ جو اسرائیل کا اتنا بڑا اثر رسوخ وائٹ ہاؤس کے اندر گھسا ہوا تھا اپنے اس کے ایڈوائزر کے ذریعے، اپنے داماد کے ذریعے، اس میں بھی کمی آئے گی. گو کہ مجموعی طور پر امریکن سسٹم پرو اسرائیل ہے، لیکن اس حد تک وہ پرو اسرائیل نہیں ہوگا جو ٹرمپ تھا. لیکن مشاہد صاحب، یہ جو آپ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ فورن پالیسی میں امریکہ مور انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا پاکستان کے حوالے سے، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن
کیا عملی طور پہ جو اسرائیلی لابی وہاں پہ اور جس طرح سے ٹرمپ نے امریکہ کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا ایک قسم کا، جو انہوں نے ان میں رول بیک ہوا کوئی؟ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹرمپ اور مودی کی جو نظریاتی وابستگی ہے، نظریاتی قربت ہے، دونوں جو ہیں مسلمانوں کے بارے میں بڑی نیگیٹو رائے رکھتے ہیں. مودی تو خیر نفرت کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے بھی، مسلمانوں کو، اپنے مسلمانوں کو بھی اور باہر کے بھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میکرون کے ایشو پر یہ جو اسلاموفوبیا کا ہوا ہے، جو اس میں سب سے ایک ہی ملک مغرب کے علاوہ جنہوں نے سپورٹ کیا میکرون کو، وہ مودی ہے ہندوستان کا. تو وہ ایک ٹرمپ کی ان کی وابستگی بنی ہوئی تھی، وہ بھی ایک اچھا ہے، وہ ٹوٹے گا، کیونکہ بائیڈن کی وہ سوچ اس طرح نہیں ہے تعصب کی بنیاد پر. یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے کم کوئی بیلنس تعلقات ہوں گے مسلم دنیا سے، اور جس میں پاکستان کا ظاہر ہے کہ کلیدی کردار ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بریک تھرو نہیں، ہم بہت امیدیں نہیں لگائے، لیکن نسبتاً بائیڈن کے آنے سے علاقے میں کشیدگی کم ہوگی. اگر ایران سے وہ نیوکلیر ڈیل بحال کرتے ہیں تو اس کا مطلب تعلقات بھی معمول پر لانے میں مدد ملے گی. چین کے ساتھ وہ سر جنگ نہیں کرتے، تو چین ہمارا بہترین دوست ہے، تو اس سے بھی پھر اچھے تعلقات میں فرق پڑے گا، یا کم سے کم معمول کے تعلقات ہوں گے، تو کچھ بہتری آئے گی. یہ جو 3-4 سالوں میں یہ ہو رہا تھا خدشات اور خطرات اور اتنی جنگجو باتیں، وہ ٹیمپریچر لوور ہو جائے گا، جو ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اور ہمیں کیونکہ امریکہ ایک تقسیم شدہ امریکہ ہوگا، تو ہمیں بھی ایک موقع ملے گا، ایک اسٹریٹجک سپیس ہے پاکستان کے لیے کہ ایک اچھی فارن پالیسی ہم نیکسٹ 2-2.5 سال میں اپنا کشمیر کے حوالے سے اپنے جو کور انٹرسٹ ہیں، سی پیک ہے یا سیکیورٹی انٹرسٹ ہے، اس کو اچھی طرح تحفظ کریں، اس کا دفاع کریں. ہمیں ایک موقع ملے گا، ایک اپرچونٹی ملے گی، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے کہ امریکہ میں جو کنزرویٹو یا الٹرا کنزرویٹو لابی ہے، وہ ان سالوں میں کتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اس الیکشن میں بھی بمشکل بائیڈن جیتیں گے. نہیں تو یعنی اتنا فرق نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے. ایک زمانے میں تو اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ فارغ ہو جاتے ویسے ہی، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور یہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں، آرگنائزیشن بھی ہے، اور ان کی ایک جو الٹرا کنزرویٹو بلکہ فیشن سپورٹ وہ ہے سوچ، یہ پاکستان کے لیے وہ بنے رہے گی ایک قسم کا خطرہ. لیکن ایک اور چیز مشاہدہ صاحب، آپ بھی امریکہ میں رہے ہیں، یہ انڈین لابی جو ہے وہاں پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ بہت بڑا سیٹ بیک نہیں ہے انڈینز کے لیے یہ ٹرمپ کی شکست ہے؟ یہ انڈین اور مزے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال جو ایونٹ ہوا تھا ہاؤڈی مودی والا ہیوسٹن میں جولائی 2019 میں، جس میں ٹرمپ خود شامل ہوا تھا، تو مودی نے تو اس کی انڈورسمنٹ کر دی تھی کہ ہم ایک قسم کی انہوں نے آشیرواد دے دی تھی کہ آپ سیکنڈ ٹرم کو ہم سپورٹ کریں گے. تو وہ ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو امریکہ جو میں جانتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جب آپ نے بھی وزٹ کیا تھا اس زمانے میں، وہ ایک مختلف امریکہ تھا، وہ بڑا اچھا امریکہ تھا، وارم تھا، ویلکمنگ تھا، اس میں اس قسم کے تعصبات نہیں تھے. یہ امریکہ کا جو ایک نیا میں سمجھتا ہوں ایک اگلی چہرہ ہے، وہ جو گند ہے، وہ ایٹ لیسٹ ٹرمپ نے وہ بھی باہر لے آیا، کیونکہ اب وہ مین سٹریم کا حصہ ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے وہ ضرور ہے. اور اس میں خاص کر جو انڈین لابی، ہم ادھر بات کرتے ہیں یہود اور ہنود کی، تو وہ بات امریکہ کے حوالے سے وہ فیکٹ ہے. دس اسرائیلی لابی اینڈ انڈین لابی دے ورک ان ویری کلوز کوآپریشن، اور وہ اکٹھے مل کے ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں اسلام کے حوالے سے اور کئی دفعہ پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. مشاہد صاحب، انڈین لابی کا آپ ذکر کرو، بائیڈن کی جو وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں کمالا ہیرس، ان کا شجرہ بھی بھارت سے جا کے ملتا ہے. ذرا یہ جو اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو پھر کیا اپروچ ہوگی موجودہ امریکی حکومت کی؟ انڈیا سے متعلق اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم انڈین لابی کی بات کر رہے تھے. کمالا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ کی امیدوار ہیں ڈیموکریٹس کی، وہ خود تو انڈین نہیں ہے، امریکن نہیں ہے، لیکن ان کا شجرہ جو ہے وہ جا کے انڈیا سے ملتا ہے.
تو وہ جو امریکن نژاد یا آپ کہہ لیں اس طرح کا سلسلہ ہے، کوئی امپیکٹ پڑے گا ان کا مزید اسٹرینتھن ہوگی؟ ہمیں اس لائن پہ نا آرگومنٹ بطور پاکستانی نہیں کرنی چاہیے، اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو، کیونکہ انہوں نے کبھی ابھی تک کم از کم جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے، کمالا ہیرس نے کوئی انڈین لابی کی بات یا ان کی آبیاری نہیں کی، تو بہتر یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے ان کو۔ جی ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ جی میرے نزدیک تو زیادہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی لابی، انڈین لابی کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ اپنی لابی کریٹ کرے، کو پیسے خرچ کرے، اور بجائے سفارشی قسم کے لوگوں سے ڈپلومیسی کرانے کے، جن کو نہ الگ بے نہیں پتہ۔ اب بعض ایسے وزیر ہیں جو سو کالڈ ڈپلومیٹ بنے بیٹھے ہیں پاکستان کے، تو یہ بڑا ہم بغلیں بجانے کی بجائے ہمیں میرا خیال سے بڑی اپنی اپروچ کو دیکھنا چاہیے، لابیز کے علاوہ ہمیں بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے جو امریکی سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ جی جی، فار ایگزامپل میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بڑے پرانے یار غار ہیں مشاہد صاحب، فیملی کے لڑکے، مشاہد ایسے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی بہت مدد کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، یہ نہیں کہ بطور سفیر یا کسی سرکاری نوکری کے، اس لیے کہ ایشوز کو سمجھتے ہیں۔ اب جو سمجھتا ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا روز ہوٹل خرید کے اپنی جیب میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نظامی صاحب، مشاہد صاحب سے یہ بھی جان لیتے ہیں طریقہ کار اپروچ کیا ہونی چاہیے پاکستان کی سرکار کی، اور دوسرا مشاہد صاحب جو اب امریکہ چائنا کو ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان از سم ویئر ان بٹوین، تو مستقبل میں کیا ہوگا پاکستان چائنا ریلیشن، پاکستان امریکہ ریلیشنز؟ وہ میرے سوال کا جواب دے دونوں ایشوز میں۔ تھینک یو عارف صاحب، جی تھینک یو ویری مچ عارف صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جی کہ امریکہ کو ہم نے ڈیل کرنا ہے تو سرکاری روایتی اپروچ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ جیسے عارف صاحب نے بھی فرمایا، آپ بھی جانتے ہیں فیصل صاحب، اور خاص طور واشنگٹن ڈی سی تو شہر ہی ہے لابیسٹ کا، وہ اس میں واحد ملک ہے جس میں ایک قانون ہے، اس کا نام ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، کہ اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں باہر کی قوت طاقت کے لیے تو آپ رجسٹر کرتے ہیں کہ میں ایک فارن ایجنٹ ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے فلاں حکومت سے یا فلاں ریاست سے یا فلاں باہر کے بندے سے، جیسے ہمارا وہ کئی لابیسٹ ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں کہ میں پاکستان حکومت سے یہ تنخواہ لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں بڑے موقع ہیں آپ کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسکلی بیٹل آف آئیڈیاز ہے اور ایک مارکیٹ پلیس ہے آئیڈیاز کی، اور اس آئیڈیاز کے پیچھے ہمارے مفادات ہیں، ہمارے مقاصد ہیں، ان کو کیسے آگے لے گئے۔ 30-40 تو تھنک ٹینکس ہیں واشنگٹن میں، امریکن کانگریس ہے، پھر اور جو ان کا سسٹم کا حصہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، پھر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ وغیرہ، تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک بڑی سیریس آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، صرف روایتی ڈپلومیٹس کے ذریعے نہیں، اس میں کچھ پیسہ بھی خرچ ہوگا، اور آپ کے اپنے جو پاکستانی نجات کے لوگ ہیں، آپ نے کاملا ہارس کی بات کی، اور یہ نہ بھولیں کہ کاملا ہارس کو یہ پوزیشن ملی پیسے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ تعلیم کی وجہ سے۔ ان کی والدہ ساؤتھ انڈیا سے آئیں، وہ فل برائٹ اسکالرشپ میں کیلیفورنیا میں، انہوں نے ایک شادی بھی کی ایک جمائکا کے بندے سے، اور دونوں پروفیسر تھے، تو یہ پڑھائی لکھائی جو ہے اس کے حوالے سے پھر یہ امریکہ میں پیدا ہوئی۔ تو ایسے جو سندر پچائی ہے گوگل کا چیف ایگزیکٹو، یا اندرا نوئی ہے چیف ایگزیکٹو پیپسی کو، ایسے بڑے بڑے نام ہیں، دے آر دیئر، پیسہ بھی ان کا اب آ گیا ہے، لیکن بیسکلی سکلز، تعلیم اور اپنا جو صلاحیت کے ذریعے آئے ہیں۔ تو ہمارے پاس بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، اس کو آرگنائز کرنا ہے، اور اس کو سیاسی وابستگی، پارٹی بازی سے بالاتر ہو کے پاکستان کی بات کی جائے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں، تو میرے خیال میں پاکستان کی بڑی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، اور واشنگٹن میں ہمیں کرنا چاہیے۔ جو دوسرا بات ہے پاکستان چائنا ریلیشنز اور پاکستان امریکہ، ہماری آئدر اور سچویشن نہیں ہے۔ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، امریکہ ہمارا ٹیکٹیکل پارٹنر ہے۔ امریکہ آپ کے پاس آتا ہے نظریہ ضرورت کے تحت، لیکن امریکہ بھی ہمارا دوست ہے۔ چین ہمارا یار غار ہے، کیونکہ چین ہر
مشکل وقت میں چاہے ماضی میں ہو اب ہو جیسے آل ویدر فرینڈ وہ سٹینڈ لیتا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ ان کے مفادات ہمارے سے وابستہ ہیں اور ہمارے مفادات بھی ان سے وابستہ ہیں. امریکہ کے جو علاقائی مفادات ہیں کچھ ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے, چین کے حوالے سے اور یہ جو نئی سر جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی جو کور انٹرسٹ ہے خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے, اور مسلم دنیا میں امریکہ کے کتنے دوست ہیں اس وقت, بڑے کم رہ گئے ہیں, تو اس میں پاکستان کا جو جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں, جہاں ہمارا رول ہے بہت کلیدی ہے, تو ہم اس کو لیوریج کریں. تو دانش مندی اور دلیری کے ساتھ, انیشیٹو کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہم کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیں امریکن کانگریس میں 16 امریکن سینیٹرز اور کانگریس مین نے خط لکھا ٹرمپ کو کہ کشمیر کے اوپر ہندوستان جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم, انہوں نے بیان دیا کہ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں خاص طور پہ مسلم اقلیت, ان سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ. اور پھر وہ کیس کر دیا لوگوں نے مودی کے خلاف ہیوسٹن میں ہی, کشمیر خالصتان ریفرنڈم فرنٹ نے, جب مودی ادھر گیا تھا یہ ہاؤڈی مودی ایونٹ کے لیے جولائی 2019 میں. تو یہ سارے کام ہماری حکومت نے تو نہیں کیے, یہ لوگ خود کر رہے ہیں, یہ لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں. اور میں خود پچھلے سال گیا تھا امریکہ, آئی میٹ لاٹ آف کانگریس مین سینیٹرز, میرے ساتھ امبیسڈر بھی تھے. تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑا اچھی اپرچونٹی ہے اور وہ اپرچونٹی ہم سیز کریں, لیکن ایک حکمت عملی تیار کریں. یہ جو ایڈ ہاک ریئیکٹو مومنٹ ٹو مومنٹ اپروچ ہے کہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ایک بیان دے دیا, ایک تقریر کر لی, وہ دیٹس ناٹ گڈ انف. ایک اسٹریٹجک اپروچ کے ساتھ چلیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے کافی موقع ملیں گے اور اسپیس بھی ملے گی امریکہ کے اندر بھی, کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا ڈائیورس ملک ہے اور اس میں مختلف پاور سینٹرز ہیں. تو ان پاور سینٹرز کو ہم ریچ کر سکتے ہیں اور ان پاور سینٹرز کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے ان کے اپنے مفاد کے حوالے سے. مشاہد صاحب, یہ ایلس ویلز جو ہیں, جو ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, وہ کئی مرتبہ پاکستان آئی اور 2-3 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کی ایک ہی تھیم ہوتی تھی کہ آپ کیا پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ چائنا چائنا کرتے رہتے ہیں, ہم آپ کو بہتر ٹرمز دیں گے. یعنی وہ اتنی اینٹی چائنا ان کے حوالے سے لابیسٹ تھی. اب یہ وقت ہی آ گیا کہ ہم تھوڑی سی اپنی جو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کو براڈ بیسڈ ویژن کے گولز بنائے جائیں جس کے ذریعے پاکستان کے مفادات کو آبیاری ہو. اس وقت تو ایسی کوئی پوزیشن مجھے نظر ہی نہیں آتی کہ دور دور بھی کہ آپ اس قسم کی چیز کریں. پھر ایک اور فنومنا جو نیا نظر آیا مجھے مسلمانوں کے حوالے سے, وہ یہ جو 3-4 اعلان, اور یہ جو 2 تو جیت بھی گئی ہیں الیکشن, مسلمان خواتین ہیں, وہ نئے ینگ ٹرکس ہیں, ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں انگیج کرتے کہ یہ ان کے ذریعے ہم اپنی کو بہتر لابنگ کر پائیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ دیکھیں نا, یہ امریکہ کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے سینگ ہے بڑی مشہور کہ یو ڈو ناٹ گیٹ اے فری لنچ ان امریکہ, مطلب آپ کو مفت کے روٹی نہیں کھواتے, وہ کھانا نہیں کھلاتے امریکی. کچھ لو کچھ دو, یو گیو سم تھنگ ٹو گیٹ سم تھنگ. ان کا تو بڑا کلیئر سسٹم ہے بارگیننگ کا اور گیو اینڈ ٹیک کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا کھلا دیں, خوش آمد کر دیں, ان کی تعریف کر دیں, اس کے دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ کہ فلانا میرا یار ہے, فلانا میرا دوست ہے. کوئی آپ کا دوست یار نہیں ہوتا, ان کے انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, اور ان مفادات سے آپ اگر منسلک ہوں پھر آپ بات کریں. تو اس کے لیے تھوڑا سا امریکن سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد ہے کہ وہ مائک مولن ہوتا تھا, جنرل مائک مولن, وہ بڑا آتا تھا پچھلے 9/11 کے بعد پاکستان کا, کہتے ہیں بڑا خاص دوست ہے اور ہمارا وائٹ ہاؤس میں بھی ہمارا پریزنس ہے. جانے سے پہلے اس نے جو بیان دیا تھا جس میں پاکستانی فوج ISI کو اتنا سخت اٹیک کیا, حقانی نیٹ ورک کی بات بھی اس نے کی. تو اس کا مطلب ہے ہم امریکن سسٹم کو سمجھنے میں قاصر ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہینڈل کریں. اور وہ لوگ جو امریکہ کو سمجھتے ہیں, ایلس ویلز نے جو بڑی باتیں کی اس کا جواب بھی آیا. اب پچھلے دنوں انہوں نے ایک کاؤنٹر بنایا ہے CPEC کا, BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ کا, اس کو وہ کہتے ہیں بلڈ ایکٹ, BUILD, اور وہ ہے بیٹر یوٹیلائزیشن آف انویسٹمنٹس لیڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ. یہ ایکٹ پاس کیا تھا, اور جس کانگریس مین نے پاس کیا تھا میں اس کو ملا بھی تھا, وہ کانگریس مین لوئزیانا کا ہے. تو انہوں نے $60 بلین, $60 ارب رکھے ہیں انفراسٹرکچر کے لیے. میں نے کہا تھا یہ تو کاپی کیٹ پروگرام ہے CPEC کا جو آپ نے لانچ کیا ہے. اور پچھلے دنوں جو ظالم خلیل زادہ ادھر آیا تھا 2 مہینے پہلے, اس کا جو ہیڈ ہے, اس کا نئی ایجنسی بنائی ہے انہوں نے, ڈیولپمنٹ ایجنسی USA کو مل کر کے, اس کا نام ہے ایڈم بونر. وہ پاکستان
پاکستان اسپیشلی آیا, اس کے بعد ازبیکستان بھی گیا, تو امریکہ وہی کرنا چاہتا ہے. تو آپ ان سے بات کریں کہ یس وی وانٹ یور انویسٹمنٹس, آپ آئیں بات کریں. تو جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, وہ چائنا نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب 117 لوگ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں آگے ہیں. امریکہ وہ ریس ہار گیا ہے, اور اس لیے وہ کیچ اپ کرنا چاہتا ہے. صرف ہندوستان اس خطے میں اس کے ساتھ ہے, باقی بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, پاکستان, ایران, افغانستان سب چین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, میانمار بھی اس پروگرام میں. تو گراؤنڈ ریئلٹیز کا اسیسمنٹ ہو اور امریکن سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. تو ایلس ویلز اب ریٹائر بھی ہو گئی ہیں, چلی بھی گئی ہیں, اور امریکن سسٹم میں اور بھی لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے بارے میں بڑے خیر خواہ ہیں. اس میں ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں اور ڈپلومیٹس بھی ہیں. تو ہم کریں اور آگے لے کے چلیں, بٹ ایک پالیسی ہونی چاہیے, تسلسل ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ پالیسی. ذرا ہماری FATF کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم بس شکر ادا کرتے ہیں کہ بلیک لسٹ میں نہیں گئے. کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ کو بنانے کی کوشش کی ہے, نہ کوئی ڈو ٹیلنگ ہے بٹوین دی پیپل آف پاکستان یا فارن میڈل پالیسی پریکٹیشنر اور جو پالیسیاں بنا رہے ہیں. یہ ہو گیا یا اور اس طرح کے. پہلے تو ہم سوئے رہے تھے عارف صاحب, پہلے تو FATF کے بارے میں ہم سوئے رہے تھے, پھر ایک دم یاد آیا, پھر ایک مہینے میں آپ نے کوئی 7-8 قانون پاس کیے ہیں, راتوں رات ایک دم یکے بعد دیگرے جلدی میں. مطلب ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, کون سی لابی اس کے پیچھے ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اور کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اور قانون سازی میں اتنی جلد بازی کی گئی, ابھی حال ہی میں یہی سارا سلسلہ چلتا رہا. تو یہی ہے نا کہ ہم جو میں کہتا ہوں ریئیکٹیو اپروچ ہے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کوئی ایسے واقعات سے, تو اس سے بیونڈ جانا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ مشاہد حسین سید صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لینے کے بعد وزیر اعظم کے مشیر برے قومی سلامتی وہ یوسف صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برے قومی سلامتی ڈاکٹر موئید یوسف صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کی نظریں امریکہ پہ ہیں, لیکن جاننا ہم سب سے پہلے آپ سے یہ چاہیں گے, آپ بھی نیو جنریشن سے ہیں, دنیا بھی بدل گئی ہے اس ماڈرن ایج میں. پوسٹ الیکشن ریزلٹس کے بعد وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی, اور پرو ایکٹیولی اب تک پاکستان کی تیاری اس پہ کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو بڑی مہربانی, آپ نے مجھے ینگ جنریشن میں انکلوڈ کیا ہے. انفارچونیٹلی میرا خیال ہے اب تو آئی وش دیٹ ور ٹرو. دیکھیے, جہاں تک پاکستان امریکہ تعلقات کی بات ہے تو الیکشن سے پہلے بھی میں آپ کو یہی کہتا جو آج کہہ رہا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف بدستور جا رہے ہیں. افغانستان کا جو معاملہ ہے, جو وہاں انٹر افغان ڈائیلاگ شروع ہوا ہے, اس کی وجہ سے اسپیس کریٹ ہوئی ہے, اور اس اسپیس کو اب کیش ان کرنا ہے دونوں سائیڈز نے اپنے بینیفٹ کے لیے, میوچل بینیفٹ کے لیے. اور وہ اس لیے کہ اس خطے میں پروگریس, امن, استحکام اور خاص طور پہ افغانستان کا سسٹینیبل پیس والی جو بات ہے وہ پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج دونوں ممالک کا یہ ہے کہ آپ نے ایک ون ایشو افغانستان جو بہت ڈومینیٹ کرتا رہا ہے کچھ سالوں سے اس ریلیشن شپ کو, اس سے نکل کے, اس کو تو چلانا ہی ہے لیکن اس سے نکل کے ایک جینوئنلی بائی لیٹرل ایشوز پہ جو بات ہوتی تھی کسی زمانے میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں اینڈ ادروائز, اس پہ واپس آنا ہے. تو وہ اب چیلنج ہے, اور میرے نزدیک جو بھی ریزلٹ فائنل ہوتا ہے گول ہمارا یہی ہے, اور دونوں سائڈز جو ہیں ہم اپنا یہی موقف ان کے ساتھ لے کے جائیں گے جو بھی وائٹ ہاؤس میں ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اس الیکشن کا جو بھی رزلٹ نکلتا ہے, بائیڈن اگر آ جاتے ہیں جس کی کافی امید ہے, یا ٹرمپ جیت جاتے ہیں جو کم لگ رہا ہے, ہاؤ ول اٹ افیکٹ انٹرا افغان ڈائیلاگ اینڈ دی فیوچر آف افغانستان؟ نظامی صاحب, اب امریکہ کیا کرتا ہے وہ تو ان کا فیصلہ ہے. میرے نزدیک
اس پہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ہے کہ افغانستان کا بڑی محنت سے پاکستان نے اور دیگر دوستوں نے مدد کر کے یہ معاملہ یہاں تک پہنچایا ہے. اب اس کو اپنے حتمی انجام تک پہنچانا اسینشل ہے. اگر یہ مڈ وے چھوٹ گیا، ابرپٹلی چینج آ گیا سوچ میں افغانستان میں، ادروائز خطے میں، تو یہ معاملہ آگے نہیں جائے گا. تو اس پہ تو کنسنسس ہے، اور جتنی محنت افغانستان پہ ہوئی ہے 9/11 کے بعد، ہمارا یہی ویو ہے، یہی پش ہے کہ اس کو بالکل رسپانسبلی وہاں تک لے کے جانا ہے جہاں افغانستان کی اپنی قوتیں، فیکشنز، پولیٹیکل ایکٹرز جو اس وقت بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپس میں، وہ یہ فیصلہ کریں کہ کہاں جانا ہے، وہ سب کو قبول ہو اور اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ میرے نزدیک اس وقت فوکس ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. اچھا معین صاحب، یہ تو افغانستان کا ایک مسئلہ ہے. عموماً کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اور امریکہ کی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. کیا کوئی ایسے ہم گول پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں جس سے اس ریلیشن میں تھوڑا سا میٹ بھی آئے اور بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایشوز پہ، بلکہ بائی لیٹرل زیادہ، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کر سکیں؟ آرمامنٹ ہے، نیوکلیئر پروگرام ہے، کچھ وہ پروگرام ہے جو کہ ہمارے سانجھے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کو جو اکنامک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے وہ کئی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے، اس کو کس طرح بہتر کر سکے گا؟ دیکھیے، اس پہ 2-3 چیزیں. پہلے تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس تعلق میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں دونوں ممالک. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ تھوڑا سا رکا اس لیے، اور وہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ، کہ افغانستان نے ڈومینیٹ کیا کانورسیشن کو، اور وہاں سے ہی تھوڑی بہت بد اعتمادی بھی آئی، پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو نیریٹو بھی بنا. میں تو خود امریکہ میں تھا اور دیکھتا تھا کس طرح یہ ہو رہا ہے. اس کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ کافی حد تک ہوا. پھر 2011-12 کے بعد معاملات دوسری طرف چلے گئے. وہ ہم نے واپس لانا ہے، چاہے وہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ فریم ورک ہو یا جو بھی ہو، لیکن ہم نے براڈن کرنا ہے اس بیس کو. لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا نظامی صاحب، دیکھیے، آپ مجھے کہیں گے کہ میں ایک حکومتی اہلکار ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، تو نہیں. میں آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ جب تک ہم خود انٹروسپیکٹ نہیں کریں گے اور پازیٹیو انٹرسٹ دنیا کے لیے کریٹ نہیں کریں گے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. پھر وہ یہی ہے، تھوڑا بہت چلے، تھوڑا بہت نہ چلے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 9/11 کے بعد 15-20 سال میں پاکستان کے خلاف ایک مہم بھی ہوئی، نیگیٹو نیریٹو بھی بنایا گیا، اس میں ہمارا مشرقی ہمسایہ بھی شامل تھا، بڑا انفیئرلی ٹریٹ کیا گیا پاکستان کو. لیکن ہم نے پازیٹیو انٹرسٹ جنریٹ کرنا ہے. اب کس طرح کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ سارا وقت دنیا ہماری وہی بات کرتی رہے، دہشت گردی ہے تو نیوکلیئر ہے تو سول ملٹری ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے بات کرنی ہے دنیا سے کہ جناب، ہماری تو ویژن ہی وزیر اعظم صاحب کی، اس حکومت کی، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی پہ ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ہندوستان کو بھی کہتے ہیں جی ہم سے امن ہم چاہتے ہیں، اگر آپ فلاں 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 چیز کریں جو کہ انٹرنیشنل لا میں پرسکرائبڈ ہے. ہم کو اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں. کشمیر کے اوپر، پھر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کر رہے ہیں وغیرہ. افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، کسی نے پاکستان سے زیادہ کام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ سینٹرل ایشیا میں کنیکٹیوٹی ہوگی تو راہداری بڑھے گی، گوادر بہتر ہوگا، ہماری انرجی ڈیمانڈز جو ہیں وہ میٹ ہوں گی. اچھا، اس کے بعد ہم دنیا کو، وہ زمانے نہیں ہے کہ آپ بات کریں ملٹری بیسز دینی ہے یا نہیں دینی، ہم دنیا کو اکنامک بیسز فراہم کرنا چاہتے ہیں. سی پیک ایک کنیکٹیوٹی پروجیکٹ ہے. اگر سی پیک کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا افغانستان جو ہونا چاہیے، تو امریکہ کا بھی وہاں انٹرسٹ ہے انویسٹمنٹ کا اور اسٹیبلٹی کا، چین کا ہے، پاکستان کا ہے. انٹرڈیپینڈنس کریٹ ہوگی. کوئی یہ سوچ نہیں سکے گا کہ اس کو سیبوٹاج کرے. تو ہمارا تو پیراڈائم ہی بالکل مختلف ہے. ہم تو اکنامک سیکیورٹی، اکنامک ڈپلومیسی پہ کھڑے ہوئے. دیکھیے، مجھے ایک وجہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں ایک اکنامک آؤٹ ریچ انیشیٹو شروع کیا ہے، آپ کی وہ نظر سے گزرا ہوگا. اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ پی ایم آفس اور میرا دفتر ہے. کیوں؟ اس کا نیشنل سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ
اکنامک سیکورٹی از کروشل. اکنامک ڈپلومسی جو ہے پاکستان کے لیے کروشل ہے. سو ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ دنیا کو بات باور کرانے والی ہے کہ آپ پاکستان کا ایک ڈیٹڈ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. آپ وہ بات کرتے ہیں جو کبھی نہیں بھی تھی لیکن آپ نے بنا دی. اب تو ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان کی طرف وہاں کیا ہو رہا ہے اور کون سی وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں اور ٹیکٹیکل اور شارٹ سائٹڈ, اور دنیا خطہ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. سو پاکستان از موونگ ان اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ڈائریکشن. یہ جب آپ اسپیس کھولیں گے تو آپ کے لیے براڈ بیسز بنتی جائیں گی. آئی ٹی کی بات ہوگی, ایگریکلچر کی ہوگی, انرجی کی ہوگی, اور ساتھ سیکورٹی کی بھی ہوگی, اور وہ سب سے ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں ہمیں سپورٹ بھی چاہیے, ان کو دینی بھی چاہیے, کریڈٹ بھی چاہیے افغانستان میں, لیکن کانورسیشن براڈن کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی فارن آفیشل یا ایمبیسڈر آپ کے پاس آئے اور آ کے کہے جی دہشت گردی پہ بات کریں تو نیوکلیر پہ کریں تو سول ملٹری پہ کریں, اور آپ بھی صرف وہی جواب دے رہے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا. ہماری اپنے پرو ایکٹیو نیریٹو ہونا چاہیے جو اکنامک سیکورٹی پہ بیسڈ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ, اور پھر اسی طرح پاکستان کی چائنا کے ساتھ بھی ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ جو مستقبل ہے اکنامک سیکیورٹی اور اکنامک بیسس پاکستان کس طرح دنیا کو فراہم کر سکتا ہے. اگین ابھی تو یہ مفروضہ ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے, لیکن ابھی تک جو پاکستان نے اس کو لے کے کام کیا ہے دونوں پارٹیز کو, دونوں شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس سے متعلق بتائیے ذرا کیا ہیں اس کی ڈیٹیلز, اور آنے والے وقت میں کیا مزید پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں. دیکھیے جی, پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں. آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک تعلق ہے انڈیا اور امریکہ کا, جس طرح پاکستان اور چائنا کا بالکل مختلف تعلقات ہیں. پاکستان چائنا کا وہ بات ہے براڈ بیس ملٹی فیسٹیڈ. یہ وہ تعلق ہے جس میں جینوئن انٹرسٹ, ٹرسٹ, فرینڈشپ اکٹھی ہوئی ہے. ہندوستان اور انڈیا کا تعلق ایکچولی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ ہے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, بات شروع ہوئی کہ جی وہ نیچرل الائز, تو لارجسٹ ڈیموکریسی, تو سیکولر, وہ کدھر گئی ڈیموکریسی, تو سیکولرزم, تو فلاں. وہ ون پوائنٹ ایجنڈا اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو ہم کھڑا کریں گے, پراپ اپ کریں گے, تکڑا کریں گے, وہ چائنا کو جو ہے اس کا حریف بنے گا, اور اس لیے تھوڑا پریشر ہٹ جائے گا باقی دنیا, امریکہ وسطی دنیا کا سے چائنا کا. تو وہ تو اندر سے خود کھوکھلا ہے جو کاؤنٹر ویٹ ہے, تو اس نے کیا کاؤنٹر کرنا ہے, وہ بیچارہ تو اپنے آپ کو کاؤنٹر کرنے میں لگا ہوا ہے. سو یہ آپ کو نظر آ جائے گا بہت جلد. جو ہندوستان کو استعمال کر رہا تھا اس چیز کے لیے, وہ تو لینے کے دینے پڑیں گے, وہ وہاں سے بھاگیں گے, لائبلٹی بن جائے گا. اس سے دیز آر ٹو ویری سیپریٹ تھنگس. اور پاکستان کی جہاں تک بات ہے کہ ہم یو ایس کے دیکھیں, پوری اسٹریٹجی پاکستان کی آپ نے دیکھا, اوباما صاحب تھے, پھر ٹرمپ صاحب آ گئے, ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسنالٹیز اینڈ پالیسیز. ہمارا دونوں کے ساتھ تعلق ہم ریاست کی طرح چلا رہے تھے, تو ہماری تیاری پوری ہے. ہم کسی انٹرنل ایشو میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, ریاست کے طور پہ ہم کام کریں گے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ تعلق بہتر ہوگا, کیونکہ اوپننگ نیچرلی کریٹ ہو گئی افغانستان کی وجہ سے. اچھا موہت صاحب, تیاری تو آپ کی مکمل ہے, لیکن یہ تیاری پہلے سے کچھ کیونکہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے سلیکشن کے بعد, کچھ مختلف جہت ہے کہ ہماری کو پرائرٹیز جو ہیں ان کو بڑی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹویک کرنے کی بھی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور ینگ مین لائک یو مسٹ ہیو ورکڈ اے لاٹ آن دس ان ٹرمز آف پوزیشن پیپر, پالیسی گائیڈ لائنس. کیونکہ جو پرانے معاملات ہیں وہ تو لوگ تنگ ہی آ گئے اس سے, خود امریکن تنگ ہیں جو ڈیوائزنس ہے وہاں پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس پہ ہوم ورک ہو رہا ہے یا ہو چکا ہوا؟ دیکھیے نظیم صاحب, ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں, پالیسی اور پیپرز کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. ہر چیز کا ہمارا اصل پرابلم آتا ہے امپلیمنٹیشن میں. ویژن بھی بن جاتی ہے, سوچ و بچار ہوتی ہے. ایک تبدیلی مجھے نظر آئی ہے, میں پہلے سسٹم کے باہر تھا, یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, جتنی کوارڈینیشن سے, جس میں سول ملٹری, جس میں سویلین منسٹریز, جس میں منسٹرز آپس میں بیوروکریسی, میں اپنی ڈومین کا آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, باقی انفارمیشن آف کورس میرے پاس نہیں ہے, کہ بالکل کوارڈینیٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم ون
स्टेट के व्यू लेके और आगे चल रहे हैं। हमारी जो पास में कमजोरी रही है शायद वो एक कोऑर्डिनेशन की भी थी, और वो हमारे ही अंदर दरारें खड़ी करके दूसरे दुनिया के मुमालिक जो हैं शायद एडवांटेज लेते थे। वो अब बिल्कुल मामला खत्म है, सारे एक पेज पे हैं, और जो भी नेशनल इंटरेस्ट सामने आएगा फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस से वो हम लेके चलेंगे। उसका होमवर्क, वो सारा काम बिल्कुल हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात ठीक है कि अब व्हाइट हाउस का जब फैसला होगा तो उसमें ट्वीकिंग, उसमें तब्दीली वो तो आएगी। और ऑब्वियसली अभी इलेक्शन है, फिर 3 महीने बीच में 2 महीने आते हैं हमेशा अमेरिका के इलेक्शन और टेक ओवर में, तो वो टाइम हर मुल्क ऐसे ही करेगा। बट वॉट एवर वी नीड टू डू वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर मोहित यूसुफ बड़े कौमी सलामती हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। निज़ामी साहब जो अप्रोच है हुकूमत की वो भी बता रहे थे। एक सवाल मेरा आपसे, ये जो मुल्क में सियासी तौर पे आप कह लें कि ये जलसों का मौसम, एहतजाज का मौसम, धरनों की बातें और पुराने किस्से, इसका क्या असर होता है निज़ामी साहब आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे, आपकी लॉबिंग पे, डिप्लोमेसी पे? मुझे थोड़ी सी कल के प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम और जो मैंने अखबारों में पढ़ा उससे मुझे कोई एक और बात पता लगी है। जी, वो ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग ट्रम्प के काम में दुबले होते जा रहे हैं। आप समझे मेरी बात? हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी होते थे जी, उन्होंने तो प्रोग्राम के अंदर कह दिया कल कि हमारा ट्रम्प से क्या झगड़ा। कोई भी आए या ट्रम्प से झगड़ा नहीं। एक और साहब हमारे, खैर अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, उन्होंने भी ऐसी बातें की अपने प्रोग्राम में। तो मकसद कहने का ये है कि हमें ज़रा अपना आउटलुक जो है उसको अपने जो तासुबात हैं जो हमने मफरूज़े बना चुके हैं उससे बाहर निकल के कुछ प्रोएक्टिव किस्म के काम करने पड़ेंगे। आप तो वैसी ही बात कर रहे हैं जैसी आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने की है। उन्होंने कहा हमारी पंजा आजमाई चलती रहेगी लेकिन कौमी सलामती के मामलात जो हैं उस पर हम सब लोग ठीक हैं, हम एक हैं। लेकिन मेरा सवाल निज़ामी साहब ये है, फिरदौस साहिबा की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, आप रह नहीं सकते वो आ गई है, खैर मकदमी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उनकी। खैर मेरा सवाल ये ऑन अ सीरियस नोट, ये जो सियासी हालात हैं मुल्क में, इसका कोई असर पड़ता है आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे, आपकी अप्रोचेस पे? 110%। किस तरह नहीं? अगर आपके अंदर, ये तो मफरूज़ा नहीं है तो हकीकत है, अगर आपके मुल्क में अंदरूनी स्टेबिलिटी होगी। अब मसलन आजकल अगर आपके जो लीडरान कराम है जी, वो हर वक्त अपोजिशन को गालियाँ देते रहेंगे, चोर और चक्के कहते रहेंगे, तो कौन उनसे डील करेगा? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो जो लोग मैटर करते हैं उनको एक ऐसा मुल्क नज़र आए जहाँ पे जो बुनियादी नुकात हैं उन पे कोई इतफाक़ नहीं है। इतफाक़ है रादर, यहाँ तो आपको पता ही है, मैं क्या आपसे कर वक्त की किल्लत के बायस मैं आपको नहीं बता सकता। एक और सवाल है निज़ामी साहब, ये जो सियासी जमातें हैं ज़ाहिर इनका मंशूर भी होता है, इनकी आइडियोलॉजी भी होती है। पीपल्स पार्टी को बाएं बाजू की ज़बान जमात गर्दाना जाता था। नून लीग किसी ज़माने में दाएं बाजू में थी, अब वो बाएं में कन्वर्ट हो रही। ये जो नज़रियात की बेस पे जमातों के ताल्लुकात होते हैं वो कितना मैटर करते हैं? अगर बाएं बाजू के तो वेस्ट में ज़्यादा पजीराई होगी पीपल्स पार्टी की इस तरह। तो मौजूदा जो बड़ी जमातें हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये आप कह तो ठीक रहे, लेकिन एक बात बताऊँ आपको जी, जो पार्टीज़ हैं उनका एक बन जाता है, उनका जो क्या कहते हैं टैग बन जाता है या तशख़्ख़ुस। आप पीपल्स पार्टी को आप जितना भी कहेंगे दायां बाजू की हो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी लिबरल कंसिडर की जाती है और है भी लेती है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी जो जमात है एल वो दाएं बाजू की है। अब उनका मसला हो गया कि वो अपने आप को स्लॉट कर रहे हैं ऐसे न लिबरल प्लेटफॉर्म, और उसकी वजह से उन्होंने बड़ी मार खाई है। क्योंकि गद्दारी जो है ना, चाहे वो नज़रिए से हो, वो बड़ी बुरी समझी जाती है। और मियाँ नवाज शरीफ पैदावार दाएं बाजू के लिबरल लॉबी में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा ये कि
कवा चला हंस की चाल, और क्या कहते हैं, अपनी चाल भी भूल गया। अपनी चाल भी भूल गए। नहीं, मेरा बुनियादी तौर पे निज़ामी साहब, जब नेशनल मैटर्स आते हैं, फॉरेन पॉलिसी आती है, अगर पीपल्स पार्टी की लॉबिंग जो है वो वेस्ट में ठीक है, नून लीग की गल्फ़ में ठीक है, तो ये हुकूमत को तो ऐसे मेंबरान का चुनाव करना चाहिए जो जिनको टास्क दिए जाएं, आप मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करें। देखें आप, ये देखें, अभी मैंने बड़ी डिटेल से इस पे बात की है जी। कि मुशाहिद हुसैन साहब क्या रोल अदा कर सकते हैं। अब इसलिए वो PMLN में, तो उनको आपने मौका नहीं देना, जी ठीक है ना। उसके मुकाबले में जो ऐसे ही हैं लल्लू पंजू, उनको ठीक है। मौका मिलेगा। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, शुक्रिया, आज हमसे इतनी इजाज़त दीजिए।